बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए उसी वक़्त पैसों का इंतज़ाम इंशाअल्लाह हो जाएगा। बस इस कुरानी सूरत को 7 मरतबा पढ़ लो, किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, जब भी आप लोगों को पैसों की फौरी ज़रूरत पड़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा आपने ये सूरत पढ़नी है। सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, शाम पढ़ेंगे तो सुबह तक गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। कैसे होगा इसकी तरतीब मैं आपको बताता हूँ, अमल का तरीक़ेकार भी बताता हूँ, क्योंकि इस अमल की बाद किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास खुद मालो दौलत चल कर आएगा, रिस्क आपके पीछे पीछे होगा। अब आपको मालो दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अमल जिसके हाथ लग जाता है उस बंदे की रिस्क दौलत के मुतालिक तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि ये अमल जितनी बार भी करेंगे इतनी बार ही पैसों का इंतज़ाम होगा। अल्लाह वालों, जितनी मर्जी ज़रूरत आप लोगों को हो, बस आप लोगों तसव्वुर कर लें कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मसलन 1, 2 लाख 5 लाख की ज़रूरत है, और हकीकतन आपको ज़रूरत हो तो ही आपने इस अमल को करना है। आप फौरी तौर पर इसका तसव्वुर करके नियत करके इस अमल को करने के लिए बैठ जाए। अमल कैसे करना है उसकी तरतीब मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊंगा। अल्लाह वालों, आपके घर में चावल मौजूद होते हैं, चावल जो हम खाते हैं, कच्चे चावल लेने हैं और 7 दाने उसमें से गिनकर आपने अलहदा कर देने हैं। हर कोई ये अमल कर सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान। अगर मिसाल के तौर पर आपके घर में चावल नहीं तो फिर आप क्या लेंगे? दाल, जो चने की दाल हो वो ले लें, या आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, या गंदुम भी ले सकते हैं। आपने गंदुम के 7 दाने गिनकर ले लेने हैं, या दाल के 7 दाने गिनकर लेने हैं, या चावल के 7 दाने गिनकर लेने हैं। अब दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद हैं, अगर वहाँ से इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ मिल जाए तो आप वहाँ से ये चीज़ ले लें और उसको गिनकर आप अलहदा कर लेना है। 2 साफ कागज़ लेने हैं, 2 कागज़ जो साफ सुथरे हों, सफ़ेद रंग के अमल पर आसान है, लेकिन इस जैसा अमल शायद आपने पहले ज़िंदगी में ना किया हो। जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े ज़िंदगी में, आपने ये अमल बस कर लेना है। उसी वक़्त अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाएगी, उसी वक़्त पैसों का रिस्क का मसला हल हो जाएगा और अल्लाह ताला आपकी खुसूसी मदद फरमाएंगे। अब सबसे पहले चीज़ जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है, ताऊस और तस्मीहा पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस वजीफे को कोई शख्स भी पढ़ सकता है। इस तरीके की कोई बात नहीं कि आपने पूरे दिन में कब पढ़ना है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग बस इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। और ये अमल इतना ख़ास है कि जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोगों को इसकी रूहानियत चंद दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपका मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़े हैं, आपका मकसद इतना बड़ा नहीं जितना आपका रब बड़ा है। बस अल्लाह पाक की ज़ाते पाक पे आपने तवक्कुल करना है। तवक्कुल आप लोगों को मेराज तक ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जब आप लोग कामिल यकीन कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद गैब से फरमाएगा। अब आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से है, इस अमल की तरतीब क्या है, तरीक़ेकार क्या है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है। आप में से बहुत से लोग वीडियोस को भगा भगा कर देखते हैं और ये सोचते हैं कि बस अमल का तरीक़ेकार समझ में आ जाए, हम लोग वजीफ़ा पढ़ लें, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह वालों, तरीक़ेकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ادب سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سارا دار و مدار آپ کی نیت پر اور ادب پر ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگ ادب کریں گے، اب بعض لوگ لالچ میں آ کے اس ویڈیو کو دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو ضرورت 1 لاکھ کی ہے یا 10,000 کی ہے اور ہم لوگ اس وظیفے کو بار بار پڑھیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف اپنے برے وقت میں پڑھنا ہے، جب آپ کو کوئی وقت نظر نہ آئے، جب آپ لوگ شدید کرب میں مبتلا ہو، شدید پریشان ہو، پریشانی اس قدر کی ہو کہ آپ کو کوئی رستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، اس وقت آپ لوگوں نے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ چاول کے 7 دانوں پر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اور بتائے گئی جگہ پر آپ لوگوں نے چاول کے وہ 7 دانے رکھ لینے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں سے کوئی خاص حصہ چھوٹ جائے اور وظیفے کا فائدہ نہ ہو، تو لہذا دھیان سے آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ جو اس میں سورۃ المبارکہ پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ ایک نہایت آسان سورہ مبارکہ ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، بالکل مختصر سی ہے۔ جب میں پڑھوں گا تو آپ خود کہیں گے یہ تو مجھے یاد ہے۔ یہ تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا آپ نے شاید پہلے عمل بھی کیا ہو، لیکن اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے۔ وہ خاص طریقہ ہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے ذریعے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم با قدم اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی شفاعت بھی نصیب انشاءاللہ العزیز آپ کو ہوگی۔ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، مال و اسباب میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں بھی اس عمل کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس درود پاک کے بڑے فائدے ہوتے ہیں جو درود پاک ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہی درود پاک آپ نے شروع میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اب میرے ساتھ ایک بار مل کر بھی حصول برکت اور ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سننے کا ثواب ہوگا، مجھے سنانے کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ کو 7 نعمتیں نصیب ہوں گی۔ آپ نے ارادہ کر لینا ہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر عمل کو شروع کرنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ چیز پڑھ لیں گے پھر 2 منٹ کے لیے آپ نے آنکھوں کو بند کر کے ایک خاص ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آنکھوں کو کھولیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کی برکتیں، اس کے معجزے خود دیکھ لیں گے۔ اللہ والوں، اب اس عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ میں عرض کر دیتا ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھے بغیر عمل سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس عمل کے بے شمار فائدے اور معجزات ہیں۔ اس عمل سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ایک تو رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے، مال و دولت میں کثرت ہوتی ہے، اس عمل کے ذریعے برکت بھی ملتی ہے اور اکثریت میں بھی ملتی ہے، یعنی کہ برکت اور چیزیں ملتی ہیں۔ کثرت اور چیز ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں بہت زیادہ کماتا بھی ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، کچھ بھی میرے عقل میں نہیں گھستا، حالانکہ لکھ لکھ کر بھی گھر چلا لیا، پھر بھی میرا کام اور میرے جو مال ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت اللہ کی طرف سے اترتی ہے، برکت اللہ پاک کی ایک صفت بھی ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج اس عمل کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔
اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہونے والے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی پریشانی ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے لیکن برکت نہیں، اور چند لوگ اس طرح سے ہیں ان کے پاس مال کم ہے لیکن برکت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، اس عمل سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ایک تو رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے، مال و دولت میں کثرت ہوتی ہے، اس عمل کے ذریعے برکت بھی ملتی ہے اور کثرت بھی ملتی ہے، یعنی کہ برکت اور چیز، کثرت اور چیز۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں بہت زیادہ کماتا بھی ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ ہوتا ہے اس کے رزق میں کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا بہت کماتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت اتنی پیدا کر دی ہے کہ اس میں سے بھی بچ جاتا ہے، تو یہ برکت ہوتی ہے۔ اس عمل سے رزق میں برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے، تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس وقت روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، مخلوق خدا اس بندے سے بے پناہ محبت کرنے لگتی ہے، وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ اس کے بڑے زیادہ فائدے ہیں۔ اب میں ان کی طرف نہیں چلتا، صرف آپ کو اختصار کے ساتھ عمل بتانے کی کوشش کرنے لگتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس عمل کو اچھی طرح کر لیں۔ اللہ والو، آپ نے چاول کے دانوں کے اوپر جو سورت پڑھنی ہے اسے صرف 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک استغفار بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک ذکر ہوگا جو آپ نے آنکھیں بند کر کے کرنا ہوگا۔ چاول کے دانوں پر جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورت کی اپنی فضیلت ہے جو حدیث پاک میں بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، اور چاول یا دال کے اوپر کیسے اس سورت کو پڑھنا ہے ذرا سمجھیے گا۔ تعداد میں نے عرض کر دی، درود پاک میں نے عرض کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 کاغذ لینے ہیں، دونوں کاغذ اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک آپ اپنے لیے چاول رکھ دیں جس پر آپ نے نہیں پڑھا کچھ بھی، 7 چاول کے دانے ایک کاغذ پہ گن کے رکھ لیں، اور دوسرا جو کاغذ ہے اس کو آپ نے خالی رکھنا ہے۔ ایک دانہ اٹھایا اور ایک دانے پر آپ نے 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے، پھونک مارنی ہے، اور اس کو دوسرے کاغذ پہ رکھ دینا ہے جو صاف کاغذ آپ نے لیا ہے۔ کاپی کا کاغذ بھی لے سکتے ہیں، اخبار کا بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی نہ ہو، صاف ستھرا کاغذ لیں گے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے وہاں سے دوسرا دانہ اٹھایا، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اس کو دوسرے سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر آپ نے تیسرا دانہ اٹھایا، اس پر بھی 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے، پھونک مارنی ہے اور سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ 7 دانوں پر، چاول کے 7 دانوں پر سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں گے۔ اللہ والو، ایک بار ترتیب دوبارہ سے ملاحظہ کر لیں، جو لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا ان کے لیے میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھا، اپنے خاص مقصد کی نیت کری، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرا، اور چاول کے 7 دانے اپنے سامنے رکھے، 2 کاغذ لیے، بے شک ایک ہی کاغذ ہو اس کو بیچ میں سے پھاڑ لیں، ایک کاغذ الگ دوسرا کاغذ الگ، ایک کاغذ پہ 7 دانے وہ رکھیں جن پر آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ بہترین چاول کا انتخاب کریے گا، ٹوٹے ہوئے دانے چاول کے نہ ہوں، ثابت دانے آپ نے چاول کے لینے ہیں۔ صرف 7 دانوں پر یہ عمل کیا جائے گا، چاول کے دانے نہ ہو تو چنے کی دال پر بھی عمل ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مونگ کی دال پر بھی عمل ہو جائے گا، بس دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ ہر دانے پر 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ایک بار ذرا سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 آیتوں پر مشتمل سورت ہے۔ اس سورت کو آپ نے ہر ایک چاول کے دانے پہ 7 بار پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ لوگ پورے 7 چاول کے دانوں پر پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ نے ایک اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا اسم مبارک ہے، یہ بڑا کمال کا ہے، اور یہ دولت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے
تمام حاجات کے حوالے سے بڑا بہترین عمل کہلایا جاتا ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ فرشتے کے ذریعے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ اسم اعظم بھی چاولوں کے دانوں کے اوپر ہی پڑھنا ہے۔ اب آخر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ دانے آپ نے ان کا کرنا کیا ہے، ان کو آپ نے کس طرح محفوظ رکھنا ہے اور انہیں کیا برکات آپ کو ملیں گی۔ اب آگے چل کر میں یہ پوری وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی نوری ملائکہ بھی جس کو پڑھتے ہیں، ان کو باکثرت پڑھنے والے فرشتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک جو پڑھتے ہیں، فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ کی نوری ملائکہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا، کتنا مقدر والا ہوگا اور کتنی شان و عظمت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو آپ نے چاول کے دانے کے اوپر پڑھنا ہے وہ یا ذل جلال والاکرام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جو جلالی اسم اعظم ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چاول کے 7 دانوں کے اوپر پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ اس طرح یہ آپ کا یہاں تک اس عمل کا آدھا حصہ مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ یا ذل جلال والاکرام جو آپ نے پڑھنا ہے یہاں تک آپ کا یہ عمل ہوا۔ اب آگے سنیے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد والی چیزیں بھی انتہائی ضروری ہیں۔ اگر آپ صرف اتنا پڑھتے ہیں تو پھر وہ کامیابی آپ کو نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ آخری والی چیزیں جو ہیں یہ عمل کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ بس اتنا پڑھ لوں، پھر یہاں سے تو لوگ غلطی کر جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں عمل کے اندر تاثیر نہیں ملی، عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ در حقیقت جب تک عمل کو طریقے سے نہیں کیا جائے، یعنی مکمل عمل کو سمجھ کر نہ کیا جائے، اس وقت تک پھر فائدہ بھی اس قدر نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، حضرت سیدنا ابو علامہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کے جنازے پر حاضر ہوں۔ یہ معاویہ حضرت امیر عام معاویہ کے علاوہ ہیں، یہ اور معاویہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے زمین پر اپنے پر رکھ دیے، ان کو جھکایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر کی۔ آپ نے معاویہ پر حضرت جبریل امین والے فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مرتبہ کس طرح معاویہ کو ملا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تو اس کو یہ مرتبہ اس وجہ سے بڑا ملا ہے کہ وہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے۔ جو بندہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہے اس کے ہر دکھ درد تکلیف پریشانیاں مصیبتیں سب کا حل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، ہر بیماری کا علاج فرما دیتا ہے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کو جب بھی کبھی آپ ضرورت کے وقت پڑھیں، انشاءاللہ اسی وقت تمام مسائل کا حل ہو جائے گا، اور پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ شفا بھی ہو جائے گی، دودھ کے گلاس میں پڑھیں گے شفا اور طاقت دونوں ملے گی۔ اللہ والوں عمل آپ لوگ ایک بار پھر دھیان سے سماعت کر لیں۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر وظیفے کا آغاز کرا، تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ ہر چاول کے دانے پر آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو 7 بار پڑھا، اور جب آپ لوگوں نے 7 دانوں پر 7 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ اسم اعظم یا ذل جلالی والاکرام کو 313 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے، یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو آپ لوگوں نے صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، اور جو آپ کے چاول کے دانے ہیں ان کو لپیٹ لیں کسی صاف کاغذ پہ اور اپنے پرس میں رکھ لیں، یا جہاں پر آپ لوگ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں۔ یہ چاول کے دانے جب تک آپ کے پاس رہیں گے، رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برستی رہے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ سارا سال کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وظیفہ صحیح پڑھتے ہیں لیکن دعا ہم لوگ صحیح نہیں مانگتے۔ دعا میں ہم لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اتنی محنت کری آپ لوگوں نے، اتنی محنت سے عمل کیا، وظیفہ کیا، اب جب اجرت لینے کا وقت ہے، یعنی اگر میں آپ کو اس طرح سے دنیاوی انداز میں سمجھاؤں، آپ نے صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کری اور جب پیسے لینے کا وقت آیا آپ بغیر پیسے لیے چلے گئے۔ اسی طرح سے جب مانگنے کا وقت آتا ہے ہم لوگ جلد بازی کرتے ہیں، ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ دعا آرام سے مانگیں۔ یہ جو عمل ہے اللہ پاک کی نورانیت اور روحانیت اور رحمتیں اور اللہ پاک کا نور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے ایک بار یا رب العالمین کہنا ہے اور ایک حاجت کرنی ہے، پھر آپ نے یا رب العالمین کہنا ہے، پھر ایک حاجت کرنی ہے۔ میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما، یا رب العالمین میری والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، یا رب العالمین میرے معاملات میں آسانی فرما، یا رب العالمین مجھے اپنی محبت عطا فرما، یا رب العالمین مجھے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین میرے بچوں کو فرما بردار بنا۔ اس طریقے سے ایک بار یا رب العالمین اور آپ لوگ ایک اپنی حاجت کریں گے۔ اس طرح آپ لوگ دعا مانگتے چلے جائیں، اور دعا آپ نے اس طرح سے مانگنی ہے گویا آپ لوگ رو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں تڑپ رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں۔ رب کو تڑپنا اور لرزنا بہت پسند ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، چند بار ہی دہرائیں گے۔ اس عمل کو ایک بار نہیں کرنا، چند بار ہی دہرائیں گے۔ الگ الگ چاول کے دانوں پر بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اور ایک ہی چاول کے دانوں پر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ اس وظیفے کو 7-8 مرتبہ ہفتے میں دہراتے جائیں گے۔ آپ کی جو معاملات ہیں اس میں بہتری آتی جائے گی، واضح طور پر فرق محسوس ہوگا۔ دودھ کے گلاس پر پڑیں گے تو اللہ رب العزت طاقت بھی عطا کریں گے اور شفا بھی عطا کریں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو جب مصلی پر بیٹھے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے استغفار لازمی کرنا ہے۔ استغفار کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں، اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرا کریں، پھر اپنے وظیفے کو شروع کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور کسی فرض نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، کیونکہ فرض نماز جب آپ نے ادا کر لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے جب آپ لوگ اپنا قبلہ رخ چینج نہیں کریں گے، مطلب آپ نے کا جو سینہ ہے وہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہے، آپ نے اپنے سینے کو بدلا نہیں، پیٹ نہیں کری، رخ چینج نہیں کرا، اس رخ پر ہی آپ کرتے رہے تو وہ سارا وقت عبادت میں رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے، دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقیاں برکتیں عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنائے۔ جو کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں میرے مولا، ان سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما، ان کے معاملات میں بہتری عطا فرما، ان کی اندرونی اور بیرونی تمام معاملات کو نجات کی طرف لے جا۔ میرے مولا ان کی دل و دماغ کی صفائی کر دے، ان کے پیٹ کی صفائی کر دے، ہمیشہ حلال لقمہ کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔